अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा 8 सितंबर के जलसे के लिए काफ़ी पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं। इससे कबल मुख्तलिफ मौक़ों पर कई बार अदालत और इंतज़ामिया से जलसों की इजाज़त मिलने के बावजूद इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे नहीं करने दिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी अपने अंदरूनी मसाइल में फंसी दिखाई देती है, जिसका फ़ायदा उसकी मुखालिफ जमातों को हो रहा है और इत्तेहादी हुकूमत भी PTI पर दबाव बढ़ा रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। यह बात काफ़ी अहम है, लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तहरीक इंसाफ से पस-ए-पर्दा मुज़ाकरात के लिए बाकायदा राब्ता किया है। ताहम वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की ज़ेर गर्दिश खबरों की तरदीद की है। मजीद ये कि महंगाई, महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ ताजरों और दुकानदारों की मुल्क भर में कामयाब हड़ताल ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत को परेशान कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने के फैसले से 14,000 से ज्यादा मुलाजमीन के बेरोजगार होने का खदशा बढ़ गया है। एक हालिया सर्वे में यह सामने आया है कि पाकिस्तान में 94% अफराद को रोजमर्रा अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है, जबकि मुआशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 70% हो गई है। दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत का हाल यह है कि एक तरफ ये पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कम करती है तो दूसरी तरफ LPG गैस की कीमत में 7 रुपए इजाफा कर देती है। इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी का हाल यह है कि हुकूमत न सिर्फ ये जानने के लिए कि किसी इदारे की निजकारी हो सकती है या नहीं, उस पर 1 अरब 99 करोड़ रुपए खर्च कर देती है और फिर निजकारी का मशवरा मिलने के बाद उस पर अमल भी नहीं किया जाता। हुकूमती जमातें अपना इक़्तिदार बचाने के लिए तेजी से हाथ पांव मार रही हैं और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और ताकतवर अपोजिशन तहरीक इंसाफ भी अपनी बका की जंग लड़ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा आपके वक्त का। इस वक्त पूरा इस्लामाबाद कंटेनराइजेशन की वजह से सड़कें बंद, लोगों की ज़िंदगी अजीरन, ऊपर से मुसलसल बारिश, ये सिर्फ 8 सितंबर के जलसे की वजह से ही लग रहा है। तो अब जलसा भी अगर आप नहीं करेंगे 22 अगस्त की तरह, तो ये लोगों को क्यों अजियत पर डालते हैं आप और हुकूमत मिलकर? बहुत शुक्रिया। ये पहली दफ़ा किसी ने हमें एक्यूज़ किया कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं। अमीर साहब, एक तो आपके शो पे बुलाने का बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त मैं खुद ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। हमारा नेशनल असेंबली का सेशन 5 बजे स्टार्ट हुआ है और नेशनल हाईवे जो है आपका और एक्सप्रेस वे दोनों ब्लॉक किए हुए हैं यूटिलिटी स्टोर्स के वर्कर्स ने, राइटफुली सो। आप किसी को विद स्ट्रोक ऑफ द पेन उनकी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं। आप बिजली की कीमतें देखें, खाने की कीमतें देखें। आजकल तो सफ़ेद पोशों का बुरा हाल हो गया है। तो अगर आप किसी की ज़िंदगी यूँ ख़त्म कर देते हैं क्योंकि आप एक नालायक फाइनेंस की टीम है और वो अपने खर्चे कम नहीं करते हैं और अवाम की ज़िंदगी ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो कौन इसका मुतहम्मिल हो सकता है? हम तो सिर्फ बर्दाश्त करें इनकी नालायकियाँ। 2 साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान का बेड़ा डुबो दिया है। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बता दूँ, आपने जितनी ये सारी बातें कहीं, चाहे नून लीग हो गई, चाहे पीपल्स पार्टी, जितनी मौरूसी पार्टियां हैं, इनको अगर पाकिस्तान ठीक करना था, इनको 40 साल पहले किसी ने नहीं रोका था। इनको अभी मैं बहुत मुश्किल से ये बात समझी हूँ और मेरे पहले दिल नहीं मानता था। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के लिए स्क्रिप्ट ये लिखा है कि आपको कुछ अरसा गरीब रहना पड़ेगा और इसके बदले हमारे जो 1%ers हैं वो लोग खरबपति बनेंगे डॉलर टर्म्स में। तो ये तो पाकिस्तान कीमत दे रहा है गुलामी की। अब देखना होगा कि अवाम निकलेगी कि नहीं। 8 सितंबर तो इंशाल्लाह PTI का जलसा है एंड आई कैन टेल यू, मैं खुशी से आपको बात बता सकती हूँ, हमारा परसों इसका पहला ओपनिंग जलसा हुआ मेरे इलाके में हसन खेम में, जो इस वक्त टेररिस्ट ऑपरेशन की जद में है और येट लोग निकले हैं और उन्होंने हमें भी वार्निंग दी, MNAs को, MPs को, कि अगर आप नहीं निकलेंगे हमें आपकी जरूरत नहीं, हम अपने खान के लिए निकलेंगे। यही वो शऊर है, यही वो सोच है जिससे पूरा पाकिस्तान हिल चुका है, जिनकी जानें निकल रही हैं इस बात से। कंटेनर्स ये लोगों को नहीं रोक सकते। मोटर बाइक्स पे आ जाएंगे, घोड़ों पे आ जाएंगे, रिक्शों में आ जाएंगे, कंटेनर साइड पे कर देंगे, अवाम निकलेगी। मुझे तो सीधी वार्निंग दे दी है अवाम ने, आप निकले ना निकले 8 सितंबर को, हम तो निकलेंगे। और अगर 8 सितंबर से पहले 7 सितंबर की शाम को, रात को, लेट नाइट, मिड नाइट जलसा उखाड़ दिया जाता है, हुकूमत DC या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अगेन एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि सिक्योरिटी की वजह से जलसा नहीं हो सकता, फिर देखें, सिक्योरिटी तो इस वक्त जहां आप जाएं, बाजवड़ जाएं, कुरमा जाएं, बनू जाएं, कोहाट जाएं, हर जगह, KP जाए, पेशावर, जहां बलूचिस्तान में जो सानेहा हुआ है,
اس پہ لوگ بہت لائٹلی اس کو لے رہے ہیں, کوئی اس کو لسانی رنگ دے رہا ہے, کوئی صوبائی تعصب دے رہا ہے. میں آپ کو اندر کی کہانیاں تب بتاؤں گی جب تھوڑے حالات بہتر ہوں گے. میں خود ایک شہید کے گھر سے ہو کے آئی, نا اف آئی ٹیل یو دی اسٹوریز آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ جو ہے نا اس آرٹ کی, سیکیورٹی تھریٹس کو وہاں تو یہ ڈیل کر نہیں پاتے, اور تنول میں ان کو سیکیورٹی تھریٹ نظر آ جاتا ہے. اور دوسری بات, یہ جو اس وقت لوگ نکلے ہوئے ہیں نا سڑکوں پہ, یہ تو بھی صرف یوٹیلٹی اسٹور والے نکلے ہیں. جب عام عوام نکلے گی وہ جی ایچ کیو کا رخ نہیں کرے گی یا کور کمانڈر ہاؤس. ہمارے ساتھ ان لوگوں نے جھوٹا مئی کیا 9 مئی, ان کے ساتھ تو اصلی 9 مئی ہونے والا ہے. ان کے تو گھروں میں, اور یہاں پہ دیکھ لینا جب آپ کی عوام نکلے گی نا پراپرلی, جب عوام نکلتی ہے اس کے پاس ڈائریکشنز نہیں ہوتی کہ جی فوجی تنصیبات کدھر ہیں. وہ نکلیں گی جیسے سیدھی جائیں گی, یہ جاتی عمرہ جائیں گے, بلاول ہاؤس جا کے ان کو لگ پتا جائے گا ان لوگوں جو آگ پاکستان میں لگا دی ہے. دیکھیے ہمارے 8 کے جلسے کی بات یاد رکھیں, جو انقلاب آنا ہے نا پاکستان میں وہ ڈی سی کی این او سی سے نہیں آئے گا, وہ لوگوں کی مرضی سے آئے گا. لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر یہ لوگ 7 کی رات کو بم بھی پھاڑتے نا, جو مجھے لگتا ہے ان کے جس طرح کے دماغ ہیں ٹیڑے میڑے, یہ جو بھی کریں گے, ہم تو 8 کی صبح ہمارے قافلے نکلے ہوں گے, ہمیں جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوگا ہم ڈال دیں گے, ہم نکلیں گے. انف از انف. تو زیادہ لوگ, ویسے آپ کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, شاید آپ ریویل کریں نہ کریں, لیکن زیادہ لوگ کیا خیبر پختونخوا سے آئیں گے, پنجاب سے آئیں گے, اسلام آباد پنڈی سے آئیں گے, کہاں سے؟ دیکھیں امیر صاحب, یہ ایک میری ذاتی رائے ہے کیونکہ I've lived through a lot of trauma. یہ جو مشرف کی جنگ تھی اگینسٹ کے پی کے اور طالبان, ہمارے سروں پہ ڈال دیے گئے, نازل کر دیے گئے, اور ہزار ضرب پھر ہم پہ کیے گئے. ہم نے تو بہت قیمت دی ہے اس وطن کے لیے, ہم نے بہت خون بہایا پاکستان کے لیے, آگے بھی تیار ہیں. لیکن جس چیز کے لیے اب متحمل اور نہیں ہو سکتے, شیعہ سنی سپلٹ کرو, بلوچی پنجابی سپلٹ کرو, سندھی پٹھان کرو, we are not going for that anymore. شکر الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل ہم سب کے سامنے ہے. کہ کسی نے بچانا ہے تو رب ہی بچائے گا. لیکن میرے سامنے اس دن ہمارے سیدھے سادے ایم این ایز, جو اردو تو کیا انگریزی تو کیا, وہ تو صرف اپنی زبانی بول سکتے, سمپل ہو گیا ہمارے پاس. انہوں نے یہ کہا کہ میڈم وہ جو دن لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, تو 8 کو ہی وہ دن آ جائے, کیا فرق پڑتا ہے. صحیح. شہادت سے مریں گے, اس وقت لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, تکلیف سے مر رہے ہیں. جو 22 اگست کا جلسہ تھا اس کے اچانک ملتوی ہونے پر آپ کے 2 اتحادی محمود خان اچکزئی اور ایم ڈبلیو ایم کچھ خفا بھی ہوئے کہ آپ نے ان کا اعتماد میں نہیں لیا, اور پھر وہ خود گئے جلسہ گاہ میں, ملتوی ہونے کے باوجود دونوں کی لیڈرشپ گئی. تو اس دفعہ ان کے ساتھ آپ کانفیڈنس میں ہیں ہر طرح سے؟ مجھے جی پہلی دفعہ اس میٹنگ میں بلایا گیا تھا جب ہم 13 اگست 14 اگست کی پلاننگ کر رہے تھے, جس میں اچکزئی صاحب, بی این پی, مینگل صاحب کا جو گروپ ہے, حامد رضا صاحب کی جو پارٹی ہے, ان کے ساتھ ہم نے 13-14 پلان کیا تھا. جو یہ 22 کا پلان ہو رہا تھا میں اس کا حصہ نہیں تھی. اب 8 کا بھی مجھے نہیں پتا کہ اس کی پلاننگ کمیٹی میں کون ہے, کیا کر رہا ہے, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ایم این ایز نے, انڈیویجولی ایم پی ایز نے, کہ ہم اپنے اپنے حلقوں کی ذمہ داری لیں گے. ہمیں کام ہے لوگوں کو نکالنا. اگر ہم الیکشن کے دن لوگوں کو نکال سکتے ہیں تو اس دن عمران خان کی کال پہ لوگوں کو نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اب تو ہمیں آرڈر ملا ہے اپنے کنسٹیٹیوئنٹ سے کہ آپ نے نکلنا ہے, ہمیں کسی کو نہیں نکالنا ہوگا, وہ خود نکلیں گے. سو آپ فلی پریپیئرڈ ہیں کہ اگر حکومت راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے, کنٹینرز لگاتی ہے, جو کہ 25 مئی 2022 کے لانگ مارچ میں موٹر وے, جی ٹی روڈ, ہر جگہ بند کر دیا گیا تھا, اور کئی تہہ لگائی گئی تھیں جو ہم نے خود کور کیا, تو اگر اس دفعہ بھی ہر طرح کی رکاوٹ ہوگی تو آپ رکاوٹیں عبور کریں گے, پہنچنا ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں ہم پرامن رہیں گے. میں نے آج صبح بھی ایک پریس کانفرنس کہا, وہاں مجھے ذرا غصہ آ رہا تھا کیونکہ کے پی میں دوبارہ لوگوں سے عمران خان کے ووٹ کا بدلہ لیا جا رہا ہے, اور بجلی پھر ہم پہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ کر دی ہے. ہم نے بولا کہ ہم قانون سے, آئین سے ادھر 1 انچ نہیں ہلیں گے, لیکن جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو تکلیف دیں گے, ہم ان کو ہلا کے رکھیں گے. دے مسٹ ریمبر دس. کنٹینر سے بات بہت آگے نکل گئی ہے. رائٹ. اور آخر میں مذاکرات پہ فرمائے گا کہ مذاکرات, حکومت تو اب خود مذاکرات کی بات چھیڑ کے اس کو کنفیوز کر چکی ہے, آپ کی طرف سے کیوں کنفیوژن نظر آتی ہے؟ کیا یہ سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف کی کہ آپ لوگ کو بات کرتے ہیں پھر اس کو واپس لے لیں, یا اس پہ ایک اور رائے قائم کر دیں تاکہ حکومت کو گیج کیا جائے, یا کوئی ڈیسیژن میکنگ کا پرابلم ہے ود ان پی ٹی آئی کہ ایک یونانیمس ڈیسیژن ہو نہیں پاتا؟ I'm not quite sure امیر صاحب. It could be a number of factors. آپ نے دونوں ڈسکرائب کیے, شاید دونوں ہی صحیح, اور تیسرا بھی ایک ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو جو خان صاحب نے انسٹرکشن دی تھی آج سے کتنے مہینے پہلے کہ پیپلز پارٹی یا نون سے, ایم کیو ایم سے کیا نیگوشیٹ کریں گے, وہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے, وہ کیوں ہمیں حکومت ہاتھ میں دیں گے, وہ کیوں کہیں گے کہ جو ہم نے غلط جیتا ہے. اور اگر ایک دفعہ یہ فارم 47 کھلتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کی بہت بےزتی ہونی ہے, وہ کبھی بھی انسٹیٹیوشنل بےزتی برداشت نہیں کر پائیں گے. سو مجھے نہیں پتا کہ کون کس سے کیا نیگوشیٹ کر رہا ہے, بٹ ہم جیسے لوگ تو بہت کلیئر ہیں. مجھے پچھلے 6 ہفتے سے خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کی وطن کے لیے کیا امیدیں ہیں. ان کو اپنا مینڈیٹ واپس چاہیے,
ان کو جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے بچوں پہ بوڑھوں پہ وہ ختم کروانا ہے. اور تیسرا پاکستان کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس سٹارٹ ہو. از انف 77 سال ہو گئے اس ملک کو آپ نے کب تک غلام رکھنا ہے. ہمارے جیسے ریسورسز کسی کے پاس نہیں ہے اور ہماری جیسے غربت بھی کسی کے پاس نہیں ہے. اس کی کوئی کانگرنس نہیں بنتی, کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی. رائٹ, تو مذاکرات کرنے ہیں پی ٹی آئی نے نہیں کرنے, میک اٹ کلیئر, بلیک اینڈ وائٹ, دیکھیں گرے میں کیوں؟ ایز فار از جی خان صاحب سے جو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ وطن, مجھے یاد ہے بہت ان لوگوں میں ان دنوں میں لوگ کہتے تھے کہ خان کی گردن میں سر ہے, بات نہیں کرتا, نیگوشیٹ نہیں کرتا وطن کی بھلائی کے لیے. تو جب خان نے فائنلی ریلینٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے جس کو بھیجنا ہے نیگوشیٹر بھیج دو, اب آپ منع تو نہیں کر سکتے نا. اگر اسٹیبلشمنٹ نون کو یا پیپل کو نیگوشیٹر کر کے بھیجتی ہے اس کو تو ہم منع نہیں کر سکتے. لیکن خان کی کچھ شرائط جو ہم نے کتنی دفعہ بتائی ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں ریلیز آف پرزنرز چاہیے, ہمیں فتح مکہ والا ماڈل چاہیے. سب غلطی مانیں گے, معافی تلافی ہوگی, آگے بڑھنا ہوگا. لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ سر پہ جوتا رکھیں اور کہا کہ خان صاحب 9 مئی کی معافی مانگیں. یہ کبھی نہیں ہوگا. رائٹ, معافی پھر دونوں طرف سے آپ کہہ رہے ہیں, یعنی اگر ادھر سے ہوگی تو پھر آپ کو بھی مانگنی پڑے گی, اور اگر آپ نہیں مانگیں گے تو ہم ادھر سے. کس چیز کی نہیں, ہم کس چیز کی معافی مانگے؟ ہمیں کوئی اپنا ظلم تو بتائے نا. جیلیں ہم نے جھیلی, مارے ہم نے کھائی ہیں, بزنسز ہمارے بند ہوئے ہیں, عورتوں پہ ہماری ہاتھ اٹھائے گئے, بیبی عمار میاں عباد فاروق کے بیٹے کو قتل کر دیا. تو ہم کس چیز کی معافی مانگے کہ ہم زندہ ہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں؟ اس کی معافی تو ذرا مانگنا مشکل ہی ہوگا, تو رب العالمین سے ہی مانگ سکتے ہیں. چلے, بہت بہت شکریہ شاندانہ. گلزار صاحبہ, رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھی. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ جے یو آئی کے سینیٹر حافظ حمداللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اس وقت جے یو آئی کیا سوچ رہی ہے, ملاقاتیں حکومت کی جانب سے بھی جاری ہیں اور پرائم منسٹر اور ملک کے صدر خود چل کر مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے ہیں. کیا فیصلہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت اچانک بھاگ دوڑ میں مصروف نظر آتی ہے. یہ ابھی واضح نہیں کہ اس کی وجہ تحریک انصاف کے 8 ستمبر کے جلسے کی گھبراہٹ ہے یا پھر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے متنازع قانون سازی کے لیے حمایت حاصل کرنا ہے. معاملہ کچھ بھی ہو, اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے در پر دستک دے رہے ہیں. رواں ہفتے صدر آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی, جس کے بعد جمعے کو وزیر اعظم شہباز شریف بھی خود چل کر ان کے پاس گئے. کچھ روز قبل ہی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے بھی ان سے ملاقات کی تھی. صدر اور وزیر اعظم نے جے یو آئی کے سربراہ سے ایک ایسے وقت پر ملاقاتیں کی ہیں جب ایک جانب پی ٹی آئی 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسے کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور دوسری جانب قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس جاری ہیں. قیاس آرائیاں ہے کہ حکومتی اتحاد عدالتی اصلاحات پر مشتمل آئینی ترامیم پیش کر سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو حکومت کو قانون سازی میں جے یو آئی کی حمایت درکار ہوگی, کیونکہ سپریم کورٹ کے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر فیصلے کے بعد حکومت کی 2/3 اکثریت ختم ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان سے حکومتی رہنما اور حزب اختلاف کی جماعت کے اچانک رابطوں پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کیا جے یو آئی فے حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے؟ کیا جے یو آئی کے نئے الیکشن اور اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں مداخلت نہ کرنے جیسے مطالبات اب بھی برقرار ہیں؟ کیا مولانا مبینہ آئینی ترامیم میں حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا صدر اور وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو کوئی باقاعدہ پیشکش کی ہے؟ کیا جے یو آئی فے اب بھی اپوزیشن اتحاد کے مطالبات کی حامی ہے؟ دوسری جانب خبروں کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو پہلے حکومت کو استعفیٰ دینا ہوگا. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر مرکزی رہنما سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. حمداللہ صاحب, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زرداری صاحب بھی ملے ہوں اور شہباز شریف صاحب بھی ملے ہوں اور انہوں نے کوئی پیشکش نہ کی ہو, ٹھوس پیشکش. کیا یہی پیشکش سمجھی جائے گی کہ انہوں نے کوئی سینیٹر کی نشستیں اور گورنر خیبر پختونخوا جو یہ باتیں چل رہی ہیں, یہی پیشکش ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر عباس صاحب. دیکھیں امیر عباس صاحب, سیاست میں اور سیاسی ماحول میں, جمہوریت میں اور جمہوری پارٹیوں میں اور جمہوری قیادتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا, یہ سیاست کا بھی تقاضا ہے, یہ جمہوریت کا بھی تقاضا ہے, یہ معاشرے کا بھی تقاضا ہے. ایک بات اسی سلسلے میں اگر جناب اشرف علی زرداری صاحب مولانا صاحب کے پاس آئے ہیں, مولانا صاحب نے
ان کو ویلکم کہا ہے، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا اور ان کا قدر کیا ہے۔ تو یوسف علی زرداری صاحب کی ملاقات صرف ملاقات تک ہی محدود تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کا آنا ہے، چونکہ میں ملاقات میں شریک نہیں تھا، جو مجھے دوستوں سے پتہ چلا ہے، میرے علم میں کچھ نہ کچھ آیا ہے، یا میڈیا سے یا نیوز پیپر اخبارات سے، یہی ہے کہ حکومت جمعیت علماء اسلام کی سپورٹ اور حمایت چاہتی ہے۔ بے شک پیپلز پارٹی بھی یہی ہو، کیونکہ ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب بھی مولانا صاحب کے پاس آئے، پی ایم ایل این والے بھی آئے، پیپلز پارٹی والے بھی آئے، سب یہی چاہتے تھے کہ مولانا ہمارے ساتھ چلے، لیکن ان میٹنگوں میں اکثر و بیشتر میں شریک رہا۔ مولانا نے ہمیشہ معذرت ظاہر کی ہے کہ میں موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ جب ایک طرف جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب نے 8 فروری کے الیکشن کو مسترد کیا، اس کی نتائج کو مسترد کیا، اور اس الیکشن کو الیکشن نہیں آکشن کہا گیا، اور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا، پھر میرے خیال میں یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ مولانا صاحب حکومت کو سپورٹ کرے گی یا حکومت میں شامل پارٹیوں کے کہنے پر وہ حکومت میں شامل ہوں گے، یا حکومت کی طرف سے مولانا صاحب کو، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، گورنرشپ کا یا کسی وزارت کا یا سینیٹرشپ کا، اس کا آفر کر کے، اور مولانا صاحب اتنی بڑے موقف اور ایجنڈے سے پیچھے ہٹ کے آگے بڑھیں گے حکومت کی سپورٹ کے لیے، میرے خیال میں یہ مجھے جنون بھی لگتا ہے اور مجھے محال بھی لگتا ہے۔ جہاں تک ہمارے اداروں میں فیصلے ہوئے ہیں، جہاں تک میں مولانا صاحب کو جانتا ہوں، اور ہمارے فیصلے جہاں ہوئے، تو اس سلسلے میں چمے گوئیاں جو میں سن رہا ہوں، یہ میرے خیال میں افواہیں اور چمے گوئیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح، چلیں، اچھا ہے آپ کی طرف سے وضاحت آ گئی۔ حافظ صاحب، ایک طرف حکومت ہے جس کی مقبولیت یا اپروول ریٹنگ عوام میں اس وقت سب سے نیچے ہے، اس کی وجہ گورننس بھی ہے، اس کی وجہ مہنگائی ہے، اس کی وجہ الیکشن میں دھاندلی کے سنگین الزامات ہیں۔ دوسری طرف عمران خان ہیں جن کی مقبولیت عوام میں اور اپروول ریٹنگ بہت اوپر جا چکی ہے، اور خود ان کے اپنے حریف رانا ثناء اللہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی مزاحمت کر سکتے ہیں۔ اب دو لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب تو مولانا کو کرنا ہوگا نا، یا ادھر جن کی مقبولیت بہت کم ہے یا ادھر جس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے؟ دیکھیے، آپ نے حکومت کی بات کی کہ وہ کمزور ہے، مستحکم غیر مستحکم ہے، اور عوام میں اس کی کوئی مقبولیت اور پذیرائی نہیں ہے۔ اب تو حکومت کی بات کرتے ہیں، ہم جس دن الیکشن ہوئے اس کے بعد جو حکومت تشکیل ہوئی، اس وقت ہی ہم کہتے تھے، ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ دلہن جب پہلے ہی دن اونٹ پر سوار تھی تو ٹیڑھی نظر آ رہی تھی، وہ لڑکڑاہٹ کی شکار تھی، تو لہٰذا حکومت یا حکومت میں شامل یہ پہلے ہی دن لڑکڑاہٹ اور ٹیڑھی ہی نظر آ رہے تھے حکومت میں شامل پارٹیاں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ یہ حکومت ان کو جبراً ملی ہے، اور یہ مجبور محض ہے، یہ لوگ ان پر یہ حکومت تھوپی گئی ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، اس حکومت کو عوام میں کیا پذیرائی حاصل ہوگی جو عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت نہ ہو اور عوامی مینڈیٹ کی حامل پارلیمنٹ نہ ہو؟ یہی وجہ ہے جب نتائج پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے پوری پاکستان میں جتنی بھی جینون پارٹیاں ہیں، 2 پارٹی کے علاوہ سارے پارٹیاں اس الیکشن کو آکشن کہتے ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور ایک پی ایم ایل این کے علاوہ، حالانکہ پی ایم ایل این کے اندر کچھ 45 فارم کے حامل پی ایم ایل این کی قیادت، کچھ 47 فارم کے حامل پی ایم ایل این کے اراکین اسمبلی تنہائی میں کہتے ہیں کہ اس قسم کی الیکشن ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا، اور نہ ہمارے نظروں میں سے اس قسم کی دھاندلی ہم نے دیکھی ہے، برہنگی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ جب اس نتائج کی حامل پارلیمنٹ اور حکومت ہو، پھر آپ مجھے بتائیے اس حکومت کو عوام میں کیا مقبولیت، کیا پذیرائی حاصل ہوگی؟ عوام کا کوئی اعتماد ہی نہیں ہے اس حکومت پر، وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی حکومت ہے۔ لہٰذا ہمارے دوست ہیں، ہم اتحادی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، ہم پی ایم ایل این کے اتحادی رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی حکومتوں میں بھی، ناراض نہ ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک اصول ہے جو پوری عوام کی رائے، آپ میڈیا میں آپ کو معلوم ہے کہ عوام کی رائے اس حکومت کے بارے میں، موجودہ پارلیمنٹ کے بارے میں کیا ہے۔ بالکل، تو اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے۔ حافظ صاحب، عبدالغفور حیدری صاحب نے فرمایا کہ محسن نقوی صاحب کی ملاقاتوں میں موجودگی، چونکہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ گئے تھے، تو ان کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے یا شامل ہے ان ملاقاتوں میں۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ
زرداری صاحب کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ مولانا سے بات کریں؟ پھر تو یہ بھی ماننا ہوگا نا، مولانا حیدری صاحب نے جو بات کی، پھر تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ محسن نقوی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہے اور ٹیم کی تشکیل وہ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، تو پھر اس میں بھی میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی شامل ہوگی نا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، یہی وجہ ہے کہ کرکٹ کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ محسن نقوی نے جہاں بھی ہاتھ ڈالا ہے اس کا بیڑا غرق، اس کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے۔ جب سے وہ وزیر داخلہ آپ دیکھ لیں، اس وقت ملک میں ہاں، بدامنی کی صورتحال۔ اب جب سے وہ وزیر داخلہ بنے، ایز اے وزیر داخلہ ایک کھلاڑی بن کے آئے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے شہباز شریف کے کیبنٹ میں محسن نقوی ناراض نہ ہو، میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ مولانا صاحب کا دوست ہے، ناراض نہ ہو، محسن نقوی کس کے کہنے پر سینیٹر بنے اور کس کے کہنے پر وہ کیبنٹ کا حصہ بنے؟ لہٰذا ان کی کارکردگی بھی آپ دیکھیں۔ وہ بلوچستان میں آ کے ایک پریس کانفرنس داڑے مار کر انہوں نے کیا کہا کہ یہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ جب آپ کے پاس اتنے قوی اور مضبوط اور قابل اور اہلیت کے حامل ایس ایچ اوز ہے، تو کچے کے ڈاکوؤں نے 16 پولیس والوں کو شہید کیا گیا، تو وہ ایس ایچ او کہاں تھا؟ اور پچھلے دن آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ آئے تھے دوبارہ، تو وہ ایس ایچ او کیوں ساتھ نہیں لایا آپ نے؟ لیکن آپ تو ایس ایچ او ساتھ نہ لا سکے، لیکن ایک نئے آئی جی کو ساتھ لا سکے۔ کیا آپ بلوچستان کے لیے ایک راؤ انور لانا چاہتے ہیں یا متعدد راؤ انور لانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ کوشش کی بلوچستان میں راؤ انور جیسے لوگوں کو لانے کی کوشش کی، پورا بلوچستان جل جائے گا۔ یہ آپ سن لیں یہ بات۔ انہوں نے زخموں پر نمک پاشی کی ہے محسن نقوی نے۔ محسن نقوی نے وہ غیر سنجیدہ بیان دیا جس سے بلوچستان میں ہلچل مچ گئی۔ یہ کس قسم کی بیانات وہ دے رہے ہیں؟ اس کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا، خدا کو مانو۔ تو کیا وجہ ہے حافظ صاحب، ایک غیر سیاسی شخص جس کا کوئی سیاست کا تجربہ نہیں ہے، پہلے 1 سال پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنائے رکھا ان کو، پھر آپ پی سی بی کا فرما رہے ہیں، سینیٹر بنوا دیا، وزیر داخلہ جیسی پرائم منسٹر کے بعد دوسری اہم ترین وزارت ملک میں وہ ان کو دے دی، پرفارمنس آپ خود ان کی بتا رہے ہیں کہ یہ پھر کیا مجبوری ہے شہباز شریف کی کہ انہوں نے ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے محسن نقوی کو؟ شہباز شریف کی مجبوری ہے، جب شہباز شریف 22 گریڈ کی افسر کو سلوٹ کر سکتا ہے تو محسن نقوی کو بھی لے سکتا ہے نا۔ میرا خیال ہے اس کے بعد جو حافظ صاحب نے فرما دیا ہے، اس کے بعد آپ خود ہی سمجھ آئے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں ملک کے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، JUIFA کے آنریبل رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ سینئر صحافی برطانیہ سے ثقلین امام ہمارے ساتھ ہوں گے، بات کریں گے عمران خان کے آکسفورڈ انتخابات پہ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ لندن سے 80 کلومیٹر شمال مغرب میں دنیا کی عظیم درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی واقع ہے۔ یہ قدیم درسگاہ 11ویں صدی سے علم کی روشنی بکھیر رہی ہے۔ یہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ اس نے یہاں تعلیم پانے والے لاکھوں افراد کی صلاحیتوں کو 4 چاند لگائے، اور پھر انہوں نے مختلف شعبہ زندگی میں دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا کسی بھی طالب علم کا خواب ہوتا ہے، اور جو یہاں پہنچتے ہیں یہ ان کے لیے کسی شاندار اعزاز سے کم نہیں۔ ایسے میں آپ ذرا تصور کریں کہ اس عظیم درسگاہ کا چانسلر بننا کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ چانسلر بننے کی دوڑ میں ایک مضبوط امیدوار کے طور پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی آکسفورڈ چانسلرشپ الیکشن میں شرکت تو خود اپنے ہی ہم وطن متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور اب وہ چانسلرشپ کے امیدوار ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ 15ویں صدی سے آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کا عہدہ سیاسی پس منظر رکھنے والے افراد نے ہی حاصل کیا ہے۔ عمران خان کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلرشپ الیکشن میں حصہ لینا ووٹنگ سسٹم میں ایک حالیہ ترمیم کے بعد ممکن ہوا، جس کے مطابق یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء اور عملے کے موجودہ اور سابق اراکین اب اپنا ووٹ آن لائن دے سکیں گے۔ یونیورسٹی کے مطابق اب دنیا بھر سے 2.5 لاکھ سے زیادہ اہل ووٹرز چانسلر کے انتخاب میں حصہ لیں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ سے سینئر صحافی ثقلین امام صاحب، اس معاملے پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ثقلین صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس وقت یہ الیکشن پاکستانی الیکشن کی طرح کا
منظر پیش کر رہا ہے. اور خود آکسفورڈ یونیورسٹی والے بھی کیا پریشان نہیں ہو گئے کہ ہم کس مصیبت میں پڑ گئے؟ دیکھیے یہ پریشان تو کافی سارے لوگ ہوں گے. خود پی ٹی آئی کے سپورٹرز یعنی جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہم کس دوڑ میں لگ گئے ہوئے. لیکن ایک جو بڑی اچھی مجھے ایک نوجوان نے جو کامنٹ دیا تھا وہ میں یہاں پہ ضرور بیان کروں گا, وہ یہ کہ اٹس اے پریٹی آڈیشیس اسٹیپ, یعنی بڑی جرت والی بات ہے کہ ایک پاکستان میں جیل میں بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے. جیتے نہ جیتے ایک الگ بات ہے, لیکن آپ جو میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت پریشانی کے علاوہ یہ ہے, یعنی زیادہ پریشانی جو ہے وہ محسوس ہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اپنی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے چینلز پہ ان کا نام لینا بھی بند کیے گیا رکھا, یعنی اجازت نہیں تھی. اور ایک تو وقت ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا تھا, منع کے ابا یا مکھن کے ابا کی طرح کے انداز سے نام لیے جا رہے تھے. تو اب ان کا نام دیکھیے کیا زور شور اور زبردست انداز سے خود حکومت کے حامی میڈیا لے رہا ہے, اگرچہ برا کہنے کے لیے کہ یہ طالبان کے حامی ہیں, مسوجنسٹ ہیں, لیکن پاکستان کا میڈیا ساری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کے سیاستدانوں کے تمام عیب جو ہیں وہ عمران خان میں ہیں. اور پتہ نہیں کیسی اچھا وہ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں جس میں مطلب یہاں کے کچھ ظاہر ہے میڈیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہر قسم کے چینلز بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے اخبارات بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں, کچھ کو آپ انسپائر کر سکتے ہیں, کچھ کو انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں. تو اب مطلب اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے جیتنے کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن ان کی شرکت نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن میں جو جان ڈالی ہے, جو ولولہ ڈالا ہے, جو ایکسائٹمنٹ ایک پیدا کی ہے, یہ اب تک نہیں دیکھی گئی ہے کبھی بھی. یہ مطلب بہت کم واقعات ایسے ہوئے ہیں. اس سے پہلے اگر کوئی ایک مشہور ہوتا ہے الیکشن چانسلر کا تو وہ کیمبرج یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن تھا, جو میرا خیال ہے 12-13 سال پہلے ہوا تھا. وہ اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ اس میں 2 گروسرز آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. یعنی یہ کیا کہتے ہیں, پرچون کا مال بیچنے والے, اردو میں کیا لفظ کہیں گے, پرچون نہیں کہہ سکتے, پرچون کی ہٹی والے جو ہوتے ہیں وہ 2 لوگ تھے جو الیکشن لڑ پڑے تھے. ایک ارب پتی تھا اور ایک عام سا چھوٹا سا دکاندار تھا. تو ایک تھے وہاں پہ عبد الرائی صاحب, کیمبرج میں بات کر رہا ہوں. دوسرے تھے لارڈ سینسبری جن کا سینسبری سٹور ہے. تو جیت تو گئے سینسبری صاحب کیونکہ ان پر دولت بہت تھی, لیکن اخباروں نے یہ لگا دی ہیڈ لائن ہر جگہ, گروسر ورسز گروسر, تو بڑا مشہور ہوا وہ الیکشن. صحیح. اچھا آپ نے فرمایا کہ ان کے جیتنے کے امکانات کم ہیں عمران خان صاحب کے, اس کی وجہ ان کے مخالف امیدوار کا طاقتور ہونا ہے, مضبوط ہونا ہے, یا ان کے خلاف حکومت نے اور پی ایم ایل این نے جو کیمپین شروع کیا ای میلز کی صورت میں اور مختلف عالمی اخبارات میں کالمز کی صورت میں, اداریوں کی صورت میں, اس کا دباؤ زیادہ؟ میرے پاس صاحب میں بڑی بات ذرا احتیاط سے کرتا ہوں اس معاملے میں, کہ میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا وہ جیتیں گے یا ہاریں گے. امکانات کی صرف میں بات کر سکتا ہوں. وہ جیت بھی سکتے ہیں, ہار بھی سکتے ہیں. لیکن ایک جب آپ کسی میدان جب لگتا ہے کہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کے پاس یہ گھوڑا ہے اچھا تیز دوڑنے والا, اور ایک کا ٹریک اچھا ہے, ایک کا ٹرینر اچھا ہے, دوسری طرف ایک آدمی یہ جو اس کا مقابل میں جو ہے وہ کچھ اور, اس کے بعد یہ شارٹ کمنگز ہیں, فلاں کمی ہے. تو یہ اچھا دونوں طرف کچھ مائنسز بھی ہوتے ہیں, کچھ پلسز بھی ہوتے ہیں. تو اس میں آپ پھر آپ امکان دیکھتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت کے, پاکستانی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے جو چینلز, ان کے حامی چینلز جو بھی باتیں کر رہے ہیں, یہ اس الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوں گے. یہ فرق ہی نہیں پڑتا ان سے. یہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے لیے ہے, کیونکہ میرے خیال میں عمران خان کے یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا الیکشن لڑنے کے نتیجے میں جو پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے وہ بہت اپسٹ ہوئی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک پورا پروگرام ان پر کرنا پڑ رہا ہے, یا پورا پروگرام کا ایک سیگمنٹ جو ہے عمران خان کا نام لے کے کرنا پڑ رہا ہے, اور حکومت کے جو حامی لوگ ہیں وہ ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پورا پروگرام چل رہا ہے کہ جی ٹیلی گراف میں یہ چھپا ہے, میل میں یہ چھپا ہے, گارڈین میں یہ چھپا ہے, فلاں جگہ یہ چھپا ہے. اچھا حالانکہ یہاں پہ آرٹیکلز کئی جگہوں پہ چھپے ہوئے ہیں, ایسے بھی چھپے ہوئے ہیں جو ان کی حمایت میں جاتے ہیں. مطلب مڈل ایسٹرن آئی کا جو آرٹیکل ہے جو پیٹر اوبورن نے جو لکھا ہے,
وہ پیٹر اوبون جو ہے جتنے بھی ابھی تک لکھے گئے آرٹیکلز ابھی تک برطانوی اخبارات میں اس الیکشن کے بارے میں، ان میں سب سے جاندار آرٹیکل اس میں نہ صرف جاندار بلکہ پیٹر اوبون کی اپنی ساکھ بہت مضبوط ہے. یہ انہوں نے بڑا کھل کے یہاں پہ مسلمانوں کی حمایت کی ہوئی ہے، مسلمانوں کو کس طرح سیج کیا گیا، کس طرح ان کو لمٹ کیا گیا، کس طرح ان پر پابندیاں رہیں، اس سب پہ ایکسپوجر انہوں نے سکوپس دیے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے اسرائیل کی جو لابی برطانیہ میں ہے اس کے بارے میں بڑی بڑی ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی ہیں. تو بڑے جرت والے ایک صحافی سمجھے جاتے ہیں. تو اب ایسے آدمی کا کچھ بھی لکھنا جو ہوتا ہے وہ ایک سند بن جاتا ہے، معنی رکھتا ہے. یہ فرمائے گا کہ ابھی عمران خان حتمی امیدوار جو ہے ان کی فہرست میں شامل رہیں گے یا وہ امیدواروں کی فہرست سے بھی ڈراپ ہو سکتے ہیں؟ بڑی واضح بات یہ ہے جو ایک اصول جب طے پا گئے ہیں. ابھی یہ میرے خیال افواہ اس لیے پھیلی کہ پتہ نہیں ان کے نام آتا ہے نہیں آتا، اس لیے کہ وہاں پہ ایک ویٹنگ کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جو ناموں کے بارے میں ان کی جانچ پڑتال کرے گی اور پھر فائنل لسٹ جاری کرے گی. اب اس ویٹنگ کمیٹی کو ودرا کر لیا گیا ہے، یعنی وہ ختم کر دی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جتنے بھی امیدوار موجود ہیں اس وقت جن کی درخواستیں 18 یہ یعنی لاسٹ ڈیٹ سے پہلے آ چکی ہیں، وہ سب کے سب بیلٹ پیپرز پہ آئیں گے. تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کیوں عمران خان کا نام نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پہ. آئی ڈونٹ سی وائی. رائٹ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ذکلین امام صاحب، عمران خان صاحب کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلرشپ کے الیکشن پر اپنی رائے ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.